अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम दोस्त के साथ मैं हूँ राहिल बेग और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कराची में मुकीम गैर कानूनी अफ़गानी बाशिंदों के हवाले से। गैर कानूनी अफ़गानी बाशिंदों के हवाले से कई बार इक़दाम किए गए हैं, इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशंस किए गए हैं और इन्हें डिपोर्ट किया गया है। ये सिलसिला शुरू तो होता है मगर बावजूद इसके आज भी गैर कानूनी तौर पर वो लोग यहाँ पर मुकीम हैं और उनकी तमाम एक्टिविटीज़ जारी हैं। आखिर इन तमाम चीज़ों का क्या सलूशन है, इस हवाले से एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि इसका हल किस तरह से मुमकिन है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो जी नाज़रीन, आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में बात कर रहे हैं अफ़गान पनाहगज़ीन के हवाले से जो कि पाकिस्तान में अब भी मौजूद हैं। जबकि अगर आप अफ़गानिस्तान की सूरत हाल देखें तो अफ़गानिस्तान में अब उनकी अपनी मुकामी हुकूमत आ चुकी है और साल गुज़र चुका है, बल्कि 2 साल से ज़्यादा का अरसा होने को है। मगर पाकिस्तान में शहर कायद में अब भी बहुत बड़ी तादाद में अफ़गानी हमें नज़र आते हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद हैं और इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ दिफाई तज़किया निगार मौजूद हैं और हमारे साथ हैं इस वक्त रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रिगेडियर साहब, क्या कहेंगे एक हसास मौजू जिसको हमने दोस्ती के नाम पर या पनाह के तौर पर उन तमाम लोगों को अपने मुल्क में इजाज़त दी, और चाहे आप बात कर लें 1979 से लेकर जब रूस का अफ़गानिस्तान पर हमला होता है, उसके बाद तालिबान मुसल्लत होते हैं और वो तकरीबन जो एक अदाद-ओ-शुमार हैं 30 लाख अफ़गानी जो हैं पाकिस्तान के अंदर मुकीम हुए और जिन्होंने सरहद में, बलूचिस्तान में और अब कराची में आप इनकी बड़ी तादाद देखते हैं। तो ये सिक्योरिटी रिस्क हैं हमारे लिए, हमारी मईशियत पर इसके क्या असरात पड़ रहे हैं? देखें, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पेचीदा मसला हो चुका है, इसलिए कि 79 बिल्कुल आपने बात सही की। जब रशिया को यहाँ से निकाला गया और मुजाहिदीन थे, पाकिस्तान मिलिट्री ने बड़े ऑपरेशन किए, अमेरिका भी आ गया, उसके बाद ये IDPs डिस्प्लेस हुए और ये पाकिस्तान के बॉर्डर जो उनसे लगते थे बलूचिस्तान में और KPK में ज़्यादा आए। और उसके बाद फिर दोबारा 2001 में आपने देखा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद और मुजाहिदीन आ गए और अभी एस्टिमेटेड स्ट्रेंथ यही है कि 3 से 4 मिलियन अफ़गान रिफ्यूजीज पाकिस्तान में डिफरेंट शहर में आबाद है और ख़ास तौर पे कराची में बहुत लोग आ चुके हैं। और आप देखिए कि जो हमारे पनाहगज़ीन थे और जिन्हें हमें दिए, आज वो हम पर काबिज़ हैं, बिज़नेस वो कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं और कचरा उठाने से लेकर बिल्डिंग के मालिक तक हर वो काम खुद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहते हैं? अब यही एक ख़तरनाक सिचुएशन है कि पाकिस्तान में आने के बाद अब तकरीबन आप ये देखें कि तकरीबन 40 साल हो गए हैं, उनकी 2 जनरेशन इसमें पैदा हो गए, उन्होंने शनाख्ती कार्ड भी बना लिए हैं। IDPs का मतलब ये होता है जो महाजरीन होते हैं उनके स्पेसिफ़िक एरिया बांटा जाता है, वहाँ पर वो रहते हैं, उनका रहना खाना पीना उधर होता है। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज़ भी उसको सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान तकरीबन आई वुड से पिछले 40 साल से इनकी मेहमान नवाज़ी कर रहा है। और मेहमान नवाज़ी के साथ जो हमें इसमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं टेररिज्म की, इसमें सहूलतकार भी हैं, इन्हीं में TTP के लोग आते हैं, बाहर से अफ़गानिस्तान से क्रॉस करते हैं और वो आके यहाँ छुप जाते हैं, उसके बाद ये ऑपरेशन करते हैं। हमने बारहा उनको ख़ास तौर पे इस हुकूमत को, मैं तो यही हमेशा कहता हूँ, नाउ इज़ द टाइम की हुकूमत पाकिस्तान को बड़ा सीरियस तरीके से जाके अफ़गान हुकूमत से बात करनी चाहिए। पीछे डिफेंस मिनिस्टर और DGI से गए थे, वहाँ वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हमने बताया कि जी किस तरीके से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं अफ़गानिस्तान से, कि वो उसने जब टेक ओवर किया तो कहा था जी कि हमारी सरज़मीन अब किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन रेगुलरली वहाँ से TTP और उसके बाद दाइश के लोग आते हैं, इधर BLF के लोग बलूचिस्तान में आते हैं और पाकिस्तानी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो कि जी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। और अदरवाइज़ मैंने तो यहाँ तक TV भी बड़ा क्लियर कहा था कि अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, जहाँ जिनकी कॉन्ट्रडिक्शन हमें पता है। उसके साथ ये पॉइंट लेना चाहिए, जाके आप बात करनी चाहिए कि जी आप अपने ये अफ़गान रिफ्यूजीज़ को आप वापस लें, हमने बहुत मेहमानदारी कर ली, नाउ इज़ द टाइम कि आप अपनी ज़िम्मेदारी इनकी खुद उठाएं। बिल्कुल, और ये करना चाहिए, इससे हमें बहुत नुकसान होता है।
اور دیکھیں کہ بالخصوص سرحد کے علاقے میں اور بلوچستان میں، اور انہی کے ذریعے اسمگلنگ بھی ہوتی ہے، منشیات بھی ہمارے ملک تک پہنچتی ہیں، اس کے علاوہ جو اسلحہ ہے وہ بھی انہی کے ذریعے اب پہنچا ہے۔ مگر اس کی روک تھام کس طرح سے ممکن ہے؟ کئی بار آپریشنز بھی کیے جاتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ڈیپورٹس کیا جاتا ہے۔ ابھی چند ماہ پہلے بھی 560 کے قریب افغان جو تھے ان کو سزا کے بعد ڈیپورٹ کیا گیا۔ تو مگر اس کے اوپر مستقل طور پر قانون سازی کی ضرورت ہے۔ کس طرح سے قانون سازی ہونی چاہیے؟ دیکھیں دین تھنگز آر آل ڈویبلس، دا اونلی پرابلم از کہ پولیٹیکل ول اور مینٹل ریزالو کہ ہم نے اس کو کیسے پلان کرنا ہے۔ آپ قانون سازی کریں، آپ بڑا کلیئر یہ یہاں پر جو کراچی میں جو حالات ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں افغان جھنڈا لے کے وہ اور طالبان کے جھنڈے لے کے سراب گوٹ میں سرجانی ٹاؤن میں دے اور اوپنلی پھیرے، ان کو کوئی نہیں کچھ کہتا۔ اچھا، اور آپ پھر یہ دیکھیں کہ جہاں پر ان لوگوں کی آبادی زیادہ، جیسے افغان بستی کی بات کر لیں، کراچی والوں کے لیے تو نوگو ایریا بالکل، اور وہ جو مقامی لوگ ہیں وہ تو وہاں جا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ایک اور پرابلم ہے۔ اس کے بعد یہ ہر قسم کے کرائمز انوالو ہیں۔ آپ کہیں بالکل صحیح کچرا کنڈی میں دیکھ لیں، بزنس کریں، بلڈنگیں ان کریں، پیسہ کہاں ان کے پاس آ رہا ہے؟ ان کو آئی ووڈ سے کہ بائی ڈیزائن یہاں رہ رہے ہیں اور ان کو کہیں نہ کہیں سپورٹ بھی مل رہی ہے۔ مے بی اٹ از را ہے یا فورن کنٹریز ہیں، دے وانٹ کہ دے شوڈ بی الٹیمیٹلی سورس آف مین پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے، پرابلم کرنے کے لیے بھی یہ قائم ہو۔ جتنی جلدی ہم ان کو ارینجمنٹ کریں کہ یہ اپنے ملک میں جائیں اور جا کے وہاں پر بسیں، لیکن اس کے لیے ہمیں بہت اسٹرانگ ڈیسیژن لینے چاہیے۔ بلوچستان میں محمود خان اچکزئی از اے بگ سپورٹر۔ آج آپ بات کریں گے ان کو واپس کریں گے، یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے وہاں پر۔ نیشنل انٹرسٹ ہمارے پاس بہت کم ہے، ہمیں ہر کام پاکستان کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان فرسٹ، اور نیشنل سیکورٹی کے لیے یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ آئی تھنک اس کے اندر پاکستان کی مسلح افواج، اس ڈیفینس منسٹری، اس کے بعد انٹیریئر منسٹری اور یہ حکومت پاکستان، پرائم منسٹر پاکستان شوڈ سٹ ڈاؤن۔ آئی ووڈ سے ایون نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں اس کو لے کر آئیں، وہاں ڈسکس کریں کہ اس کی کیا پرابلم ہیں، کیا اس کے اثرات ہو رہے ہیں، کیسے ہمیں اس کی فیس کر رہے ہیں ہمارے روزانہ سینئر آفیسرز، ینگ آفیسرز، ٹروپس، پھر سویلین سب شہید ہو رہے ہیں، اور ایسا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ظلم و بربریت ان کے ساتھ کی جا رہی ہے، جبکہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، ہم سیکریفائز کر رہے ہیں۔ 150 ارب کا ہم نے اکنامک لاس کیا ہے، 80,000 کے قریب سویلین شہید ہوئے ہیں، 10,000 کے قریب ہمارے فوجی اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ اس کا کوئی ادراک ہونا چاہیے، اور بالکل اتنی بڑی قربانی دی ہے پاکستان نے ایک دوستی کے نام پر، انسانیت کے نام پر، مگر اب جب آپ کے اپنے معاملات بہتر ہیں تو اب آپ کو جانا چاہیے۔ اور اب جیسا آپ نے کہا کہ نسل در نسل کیونکہ اتنا عرصہ گزر گیا، اب وہ لوگ اپنی شناخت بھی چھپاتے ہیں اور ہماری زبان بھی سیکھ چکے ہیں، اور ان کو جج کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ پشاور سے ہیں، کوئٹہ سے ہیں یا افغانستان پہ ہیں۔ اور آج بھی دیکھیں کہ آپ چمن بارڈر کے ذریعے وہ تمام چیزیں اسمگل بھی ہو رہی ہیں، مارکیٹس میں بکتی بھی ہیں، اور اسی طرح سے وہی افغانی بارڈر کراس کر کے پاکستان میں آتے ہیں، تو ان کو ایک ایزی ایکسیس ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں اس پر سختی کرنے کی ضرورت ہے؟ سختی بھی ضرورت ہے۔ دیکھیں ایشو پاکستان گورنمنٹ کے لیے بڑا ڈیلیکیٹ ایشو یہ ہے کہ ہمارے پشتون بھائی ہیں جو بلوچستان، یہ سارے پشاور میں اور کوئٹہ میں رہتے ہیں، اور اس کے اکراس بھی پشتونز ہیں جو کہ اٹھ کے پاکستان میں آ گئے، اور ہمارا پشتونز کا بڑا رشتہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہماری فوج میں بھی ہیں اور سول سارا پشاور، یہ پورے ایریا سوات سارا ایریا پٹھانوں سے بھرا ہوا ہے، تو اب یہ ان کی وجہ سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے ون ہیز ٹو میک دم، ان کو بتانے کی ضرورت بھی ہے، سمجھانے کی ضرورت بھی ہے، یہ بیک لیش بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت پاکستان کو طریقہ ایوالو کرنا چاہیے کہ یہ اپنے گھروں میں جائیں، پیسفل طریقے سے جائیں، انڈر یونائٹڈ نیشن ہائی کمیشن فار ریفیوجیز کے پروگرام کے طریق جائیں، تاکہ چلیں کوئی آرگنائز طریقے سے جائیں۔ سب نے ہماری کیا پرابلم، نادرا میں شناختی کارڈ کیسے بن گئے، کون رسپانسبل ہے، کس نے بنایا، کسی کو سزا ہوئی، اکاؤنٹیبلٹی ہمارے ملک میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سب ہو گئے ہیں۔ آپ جائیں امریکہ میں اپنے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ بنا کے دکھائیں، یو کانٹ امیجن، پاکستان میں یو کین ڈو اٹ۔ تو یہ ہمارے اپنے سنیکس ہیں، ہم نے ان کو، یہ ڈویبل تھنگ ہے، یہ ہم سب ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہی بات ہے کہ حکومت کو بڑے اسٹرانگ اور بولڈ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے۔ پشتون بھائی جو ہمارے ہیں ان کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو یہ پرابلم ہو رہی ہے، آپ کے بچوں کو یہ پرابلم ہو رہی ہے، آپ کے بچے شہید بلوچستان، یہ جو KPK میں ہو رہے ہیں، بلوچستان میں ہو رہے ہیں، سارے یہ لوگوں کو افیکٹڈ ہو رہا ہے، اور ان کو کچھ نہیں ہے کیونکہ ان کو فورن ایلیمنٹ سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ اب زیادہ اس لیے پرابلم ہو گئی ہے کہ جب امریکن چھوڑ کے گئے ہیں افغانستان کو اور وہاں پر افغان طالبان حکومت بنی ہے، سارا ویپن ایمونیشن ان اٹینڈڈ کھلا چھوڑ کے گئے ہیں کہ یہ داعش کے ہاتھ میں بھی لگ جائے،
یہ TTP کے ہاتھ میں بھی لگ جائے, یہ القاعدہ کے ہاتھ میں لگ جائے, اور ترکستان اسلامک موومنٹ ان کے ہاتھ میں لگ جائے, تاکہ یہ اور افغانستان میں انتشار ہو. کیونکہ افغانستان میں انتشار ہوگا تو پاکستان میں انتشار ہوگا, افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا. اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پھر کیا ہوگا, ہمارا سی پیک بن جائے گا. سی پیک بنے گا تو سینٹرل ایشیا افغانستان کو ایک بہت بڑا ریڈ روٹ مل جائے گا, یہاں سے پھر مڈل ایسٹ افریقہ میں. کیونکہ بیرونی طاقتیں یقیناً تمام اکنامک ترقی نہیں چاہتی ہیں, اور جب سب کچھ ہوتا ہے افغانیوں کے اوپر آپریشن کیا جاتا ہے یا اٹیک کیا جاتا ہے تو وہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم اپنے پختون بھائیوں کے اوپر کوئی اٹیک کر رہے ہیں, اور وہ اس زبان کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جتنے بھی پاکستان کے میں رہنے والے لوگ ہیں, بسنے والے لوگ ہیں, کسی بھی زبان سے ان کا تعلق ہے, ہم سب ایک ہیں, چاہے وہ اردو بولنے میں ہوں, سندھی ہوں, پنجابی ہو, پختون ہو, سب مل کر پاکستان ہے. مگر جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے اس میں ہم سب کو مل کر اپنے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, اپنے ارد گرد دیکھنے کی ضرورت ہے. تو بریگیڈیئر صاحب, اس تمام حصے میں, اور خاص طور پر جب امریکہ مسلط ہوا اور اب یہ معاملات بہتر ہو رہے ہیں, مگر جس طرح سے یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ نوگو ایریاز ہم نہیں جا سکتے, اور ان کا ایک چھوٹا سا بھی بچہ 7-8 سال کا آپ کے تمام ایریاز میں وہ کچرا اٹھاتا ہے, آزادانہ طور پر گھومتا ہے, اور ہم نہیں جا سکتے کسی بھی وجہ سے یا ان ایریاز میں, تو کس طرح سے ہم انہیں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یا ان کو واپس نکال سکتے ہیں؟ تو ان کی بھی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, وہ تو یہی ایک سمجھتے ہیں کہ ملک ہمارا ہی. دیکھیں, ایک بات ہے کہ فاٹک ایریا میں جتنا جو مرج ہوا ہے اس میں نو گو ایریاز ختم ہو گئے ہیں. ملٹری کین گو اینڈ آپریٹ اینی ویئر, یہ اللہ کا شکر ہے, بہت اچھے وہ ہے. لیکن کراچی میں کچھ جگہ ہیں, لیکن یہاں پر وہی بات ہے کہ ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کریں, جس میں نیشنل سیکورٹی ہمارے سارے سروسز چیف بیٹھتے ہیں, پھر پرائم منسٹر پاکستان بیٹھتے ہیں, پھر چیف منسٹرز بیٹھتے ہیں. وہاں پر یہ ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کو کیسے اسٹریٹجی ایک بنائیں اور اس کو کیسے ایوالو کرنا ہے, تاکہ وہ بھی رسپیکٹیبل طریقے. دیکھیں, وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں, وی ڈو ایگری کہ وہ مہاجر ہیں, لیکن ان کو عزت کے ساتھ اپنے ایریے میں ان کے پشتون جو ہمارے لوگ ہیں ان کو بریف کر کے سمجھا کے ان کو ارینج واپس کیا جائے, یہ واپس افغانستان میں جائیں. اور یہ سختی سے پاکستان حکومت کو فارمل ڈیلیگیشن جا کے افغانستان میں جانا چاہیے, افغان طالبان سے بات کرنی چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, یہ آپ کے شہری ہیں, آپ کی رسپانسبلٹی ہے. یونائٹڈ نیشنز کو بتائیں, یونائٹڈ نیشن ہائی کمیشن آف ریفیوجیز کو بتائیں, یورپین یونین کو بتائیں, نیٹو کو بتائیں, جن کی وجہ سے یہ لوگ پچھلے 40 سال سے ڈسپلیس ہوئے ہیں. تو ان کو کچھ اگر پیسہ دینا ہے تو وہ بھی دیا جائے جب ڈسپلیس ہوں گے. یہ ساری رسپانسبلٹی یونائٹڈ نیشنز کی ہے اور نیٹو کی ہے. بالکل, جیسا کہ کہا کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی کہیں کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, کہ جس طرح سے ہم لوگ انہیں آئی ڈی کارڈ ایشو کر دیتے ہیں, جب آپ ایک شناختی علامت ان کو دے دیں گے تو پھر وہ کچھ مہاجرین ہیں, انہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ٹیررسٹ بھی ہیں, جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں, تو ان کو جب شناخت ہوتی ہے اور انہی کی وجہ سے پوری دنیا میں ہمارے ملک کا جو امیج ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے. تو جب نام آتا ہے پاکستان کہ اگر آپ کچھ کر رہے ہیں, کچھ برا کر رہے ہیں, کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہیں, تو پاکستان کی فلاح کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے جو بھی پناہ گزین ہیں, جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوئے ہیں, جو تارکین وطن ہیں, انہیں واپسی کے لیے سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کرنا ہوگا, اس پہ پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. مگر یہاں پر وقت ہوا ایک وقفے کا, وقفے کے بعد پروگرام کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے, اور آج کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں پاکستان میں غیر قانونی پناہ گزین کو کس طرح سے واپس ان کے وطن بھیجا جا سکتا ہے, اور ان کے ہونے سے ہمیں کیا کیا مشکلات کا سامنا ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین, آج کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں غیر ملکی جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر پناہ لیے ہوئے ہیں, اور ان میں جو سیر فہرست ہے وہ افغانی ہیں, اور ان کو کس طرح سے واپس ان کے ملک بھیجا جا سکتا ہے, اور ان کے یہاں پہ رہنے سے ہمیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی جمشید, اور ان دنوں ان کے پاس اضافی چارج بھی ہیں, ایس پی گلشن اور ایس پی سوراب کوٹ. گزشتہ 14 ماہ سے یہ اپنی تمام ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں, اور سوراب کوٹ وہ علاقہ ہے جہاں پر آپ کو افغانی بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں, اور وہیں پر افغان بستی جو کبھی کراچی میں نوگو ایریا ہوا کرتی تھی, کیا آج بھی وہاں پر یہی صورتحال ہے, اور کن کن ایکٹیویٹی میں یہ تمام لوگ ملوث پائے جاتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی شعیب میمن صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. جی شعیب صاحب, کیا کہیں گے, 14 ماہ کا عرصہ ہے
اور اس بڑے عرصے میں وہ تمام چیزیں آپ کی نظر سے گزری ہوں گی. اور آج کا جو ہمارا اسپیشل جو موضوع ہے افغانیوں پر ہے, اور جس پر کئی بار آپریشنز کیے جاتے ہیں اور کئی بار ان کے اوپر ریٹ ہوتی ہے اور انہیں واپس بھیجا جاتا ہے, مگر یہ سلسلہ تھمتا نہیں ہے, رکتا نہیں ہے. اور خاص طور پر یہ کون کون سی کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو ہائی لائٹ کیا ہے, افغانیوں کی جو یہاں پر آبادی ہے. سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ یہاں پر آباد کیسے ہوئے. اب ہمارے پاس سوراب گوٹھ میں جو مین علاقہ آپ دیکھتے ہیں الآصف اسکوائر, اور یہ کسی ٹائم میں اردو اسپیکنگ آبادی کا علاقہ ہوا کرتا تھا ایک ٹائم میں. اس کے بعد 1979 میں جیسے افغان جہاد شروع ہوا, افغان جہاد سے افغانی ریفیوجیز کا جو ہے انفلکس ہوا پاکستان کے اندر, اور یہ ایک انٹرنیشنلی ایک پالیسی تھی, اور یونائٹڈ نیشنز کی جو ہے وہ ریفیوجی جو ان کا ایجنسی ہے, انہوں نے ان کی کولیبریشن کے ساتھ جو پاکستان نے ان افغان ریفیوجیز کو ایکسیپٹ کیا. وہ ریفیوجیز یہاں پر آئے. اب پرابلم کہاں پہ آتی ہے کہ جو ریفیوجیز انٹر ہوئے پاکستان کے اندر وہ رجسٹرڈ نہیں ہوئے. سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ ہمارے پاس کوئی اس ٹائم ڈیٹا کمپیوٹرائزڈ بھی نہیں تھا, لیکن انفارچونیٹلی کہ مینول رجسٹریشن بھی ہمارے پاس نہیں ہوئی. افغان جہاد ختم ہوا. جب افغان جہاد 1989 میں ختم ہوا اور 1990 میں ان کو واپس ری ایبلیٹیٹ کرنے کی باری آئی, اس وقت بھی جو ہے یہ اپنے علاقوں میں واپس نہیں گئے اور یہیں پر ہی بسے رہے. 10 سال 11 سال کے بعد یہ وار آن ٹیرر شروع ہوتی ہے 2001 اکتوبر 2001 میں. امریکہ نے اٹیک کیا افغانستان میں, تو دوبارہ سے وہاں جو بقیہ بندے کافی تھے وہ بندے بھی جو ہے وہ آ کر جو ہے پاکستان میں انٹر ہوئے. اب رجسٹریشن والی بات جو میں نے آپ سے کی, اب یہ 2 دفعہ کی جو ہے انفلکس ہوا ہے افغانیوں کا پاکستان کے اندر. ایک 1979 کے افغان جہاد میں, دوسرا ہوا ہے 2001 کے وار آن ٹیرر میں. یہ دو انفلکس ہوئے ہیں وہاں پر. اب کیونکہ ہمارا یہ جو ویسٹرن بارڈر ہے جو افغانستان کو ٹچ کرتا ہے, یہ ایک بہت ہی پورس بارڈر ہے, کیونکہ اس بارڈر کی نہ کوئی فینسنگ ہے. آج تو ابھی تو یہ ہو گئی ہے, پچھلے 2-3 سالوں میں تو فینسنگ ہوئی ہے بارڈر کی, اس سے پہلے کوئی فینسنگ نہیں تھی. مطلب وہ ایسے تھا کہ آپ نے ناشتہ ایک جگہ کیا, دوپہر کا کھانا دوسرے ملک میں کھایا, آپ کو کوئی اتنا پورس بارڈر تھا وہ. اس بارڈر پر کوئی اس طریقے کا چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا پراپر, جس کی میں نے آپ کو وجہ بتائی کہ رجسٹریشن نہیں ہوئی لوگوں کی جو انٹر ہوئے. جب یہ معاملہ زیادہ بڑھا, کیونکہ ریفیوجیز کا انفلکس اس نے ہماری پاپولیشن ڈیموگرافی کو بہت زیادہ افیکٹ کیا, بہت ہی زیادہ. جب اتنی ڈیموگرافی افیکٹ ہوئی تو پھر پاکستانی گورنمنٹ نے کوشش کی کہ ان کو رجسٹر کیا جائے. اس کے بعد 2 مین ڈرائیوز شروع ہوئیں ان کی رجسٹریشن کی. پہلی ڈرائیو میں ان کو ایک افغان اوریجن کارڈ ملا, AOC افغان اوریجن کارڈ, اور دوسرے میں بھی ایک ریفیوجی کارڈ ملا تھا, میں اس کا نام ریکال نہیں کر پا رہا اس ٹائم. تو یہ 2 بیسکلی ڈرائیوز ہوئی. اب ان ڈرائیوز کا بھی ایک پرٹیکولر ٹائم تھا کہ جی آج 6 مہینے تک ڈرائیو چلے گی, اگر جو رجسٹر ہو گیا تو ہو گیا, نہیں ہوا تو اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. تو اس ٹائم جو رجسٹریشن ٹوٹل ان 2 ڈرائیوز میں ہوئی ہیں وہ 16 لاکھ کے قریب رجسٹریشن صرف ہوئی ہے. حالانکہ اس کا کاؤنٹ جو ہے وہ 30 لاکھ کے لگ بھگ ہے, جو ایک اندازہ ہے محتاط اندازے کے مطابق. محتاط اندازہ جو ہمارا رف ایسٹیمیٹ تو 30 لاکھ سے بھی اوپر ہے, لیکن جو رجسٹرڈ اس ٹائم ان 2 ڈرائیوز میں ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف 16 لاکھ. اچھا دیکھیے, جہاں تک تو ان کی شناخت ہے ان کو ان کے نام سے دی جاتی ہے اور اعزازی طور پر وہ ان کو شناخت دی جاتی ہے, مگر ایشوز یہاں پہ بھی کریٹ ہوتے ہیں کہ یہ قومی شناختی کارڈ حاصل کرتے ہیں, پاکستانی پاسپورٹ حاصل ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے جن بارڈرز کا آپ نے ذکر کیا ہے, اور چمن بارڈر ہو یا دوسرے ترخم والی سائیڈ, اور زبان سے پہناوے سے یہ لوگ پختون لگتے ہیں, مگر پختون سے ان کا تعلق نہیں ہے, مگر آج بھی اسی بارڈر کے ذریعے چیزیں اسمگل ہو رہی ہیں. کراچی میں کھلے عام بکتی ہیں, چاہے وہ باڑا مارکیٹ ہو, وہاں پہ لنڈا کے نام پر آپ دیکھ لیں, یا پھر ایرانی پروڈکٹ ہیں وہ بھی بکتی ہیں. کیا اس کے خلاف کوئی قانون سازی ہے, اس پہ آپ لوگ ایکشنز لیتے ہیں اور اس پہ کچھ ہوتی ہے؟ ہمارے پاس جو مین چیز آپ نے بتائی ان افغان مہاجرین کے بارے میں کہ یہ جب آئے یہاں پر
ان کی رجسٹریشن کرنے کی ہم نے کوشش کی، کچھ رجسٹر ہوئے کچھ نہیں رجسٹر ہوئے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ ان طرح کی مختلف کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، جو آپ نے بتایا کہ اسمگلنگ ہے یا مختلف قانون سازی ہمارے پاس 100% ہی ہے۔ پرابلم یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی جامع پالیسی نہیں ہے اس ٹائم پہ کہ ہم ان کو ڈپورٹ کر رہے ہیں، لیکن بہت ہی چھوٹے چھوٹے نمبرز میں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ پولیس نے ایک جگہ پہ کسی بستی پہ کامبنگ آپریشن کیا، ان کو 15 لوگ 20 لوگ 25 لوگ بغیر کارڈ کے، وہ افغان ریفیوجی کارڈ کے بغیر وہ مل گئے، انہوں نے ان کو فورنر ایکٹ کے تحت بھیج دیا اور ڈپورٹ کے لیے بھیج دیا۔ تو وہ ایک بہت ہی شارٹ نمبر میں ہو رہا ہے، حالانکہ جو ہے اتنا نہیں ہے، اس سے بہت ہی بڑا والیوم ہونا چاہیے، نمبر 1 چیز۔ نمبر 2 چیز اسمگلنگ کی آپ نے بات کی کہ جی اسمگلنگ ہے، اور اسمگلنگ کی وجہ ایک تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ افغانستان کے لوگ اور ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگ، ان میں کئی یعنی میجورٹی برادریاں سیم ہیں، جو کمیونٹیز ہیں وہ سیم ہیں، آپس میں رشتہ داریاں ہیں، اور آپ جب دونوں کو کھڑا کرتے ہیں وہ ان کے آپس میں آپ ڈسٹنگوش نہیں ان کو کر سکتے۔ تو کئی انسٹنسز میں ایسے بھی کئی لوگ رہ جاتے ہیں کہ جن کو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، ان کو غلطی سے بھی جو ہے وہ NICs ملتے ہیں۔ ویسے ماضی میں انسیڈنٹس بھی ہوئے کہ ان کو شناختی کارڈ پاکستان کا مل گیا، پاکستان کا پاسپورٹ مل گیا ہے۔ تو اس چیز کو بھی ڈسکریج ہے۔ مین جو ہم جس چیز میں رہ گئے پیچھے وہ یہ تھی کہ جس ٹائم یہ انفلکس ہو رہا تھا ریفیوجی پروگرام کے تحت 1979 میں اور 2001 میں، اس ٹائم اگر یہ پراپرلی ڈاکیومنٹ ہو جاتے تو اور رجسٹرڈ ہوتے تو آج صورتحال قدرے مختلف ہوتی۔ اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی منشیات فروشی ہے، غیر قانونی اسلحہ ہے، اور یہ سب چیزیں یا اسمگلنگ گاڑیاں ہیں، اور یہ لوگ ان کو اتنا ایزی ایکسیس ہوتا ہے کہ یہ لوگ دھڑلے کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور پھر آپ تک وہ چیزیں پہنچ بھی جاتی ہیں۔ تو یقیناً قانون سازی ہے، مگر اس پر پاسداری نہیں ہے، یا اس طرح سے اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا جیسا ہونا چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ سخت قوانین کی ضرورت ہے؟ قوانین ہمارے بہت ہی اچھے ہیں، بنے ہوئے ہیں، امپلیمنٹ بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو سب سے بڑی پرابلم آتی ہے، یہ میں تھوڑا اس سے افغانی چیز سے تھوڑا ہٹ کے بھی بات آپ سے کروں گا، ہمارے پاس سرٹینٹی آف پنشمنٹ نہیں ہے۔ جو باقی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے، آپ بے شک ایک کرائم ہے، اس کرائم کی سزا ہمارے قانون میں اگر 7 سال ہے، دوسرے قانون میں 1 سال ہے، لیکن اگر ہمارے 7 سال کی سزا آپ کی سرٹنٹی نہیں ہوگی تو اس کی اہمیت کوئی نہیں ہوگی۔ اہمیت نہیں ہوگی، اور آپ کئی سال تو وہ اس کی سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں، بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ شاید آپ نے جرم کیا ہی نہیں تھا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کافی انسٹنسز میں دیکھا ہے بندوں کو کہ وہ ایک کرائم انہوں نے کیا، آپ نے ان کو گرفتار کر کے کورٹ آف لا میں پیش کیا، تو بہت ہی مائنیوٹ ٹیکنیکل اور نادانستہ غلطیوں سے، ایک تو دانستہ غلطیاں ہوتی ہے، کچھ پولیس ورکنگ میں نادانستہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں جو کہ ان اوائڈیبل رینڈم غلطیاں ہوتی ہیں، ان بیسس پر جو ہے ان کو بیل مل جاتی ہے لوگوں کو۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جب جیل میں جاتے ہیں، جوڈیشل ریمانڈ پہ جاتے ہیں، تو یہ امپروو ہو کے باہر نہیں نکلتے، یہ اور زیادہ بڑے کرمنل ہو کے نکلتے ہیں۔ میرے پاس تو کئی ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ایک بچہ تھا NED یونیورسٹی کا، بہت ہی مشہور کیس ہے، NED یونیورسٹی کا، ہوٹل پہ چائے پی رہا تھا، ہی واز اے اسٹار۔ وہ اپنے ٹائم میں اگر وہ انجینئرنگ کمپلیٹ کرتا ہے تو وہ ایک اسٹار ہوتا ہے اس ملک کا، لیکن اس کو جو ہے 2 افغان نیشنلٹی رکھنے والے لوگوں نے اس کو مار دیا۔ جب پتہ لگا کہ وہ لوگ جو ہے 15 دن 1 مہینہ پہلے کسی کیس میں گرفتار ہو کے کورٹ پہ گئے، 15 دن کے اندر وہ بیل آؤٹ ہو گئے، اور بیل آؤٹ ہو کے انہوں نے ڈائریکٹ بندائی مار دیا۔ اور کیونکہ اس نے مزاحمت پر وہ جو چائے پی رہا تھا ہوٹل پر گلشن کے علاقے میں، اور اس کو پھر اس کو نشانہ بنایا اور بیچارہ اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ اور اسی طرح کراچی میں بیشتر واقعات ہوتے ہیں، اور سنیچنگ ہے، کہیں پر آپ کی بائکیں چھینی جا رہی ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں۔ کرائم میں بیسکلی جو افغانستان کے جو لوگ ادھر افغانی الیگل رہ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے کرائم پیٹرن میں بھی ایک بہت بڑا چینج ہے۔ وہ چینج کیا ہے کہ ہمارا کرائم جو ہے وہ نارمل کرائم سے ہٹ کے وائلنٹ کرائم کی طرف ٹرن ہو گیا ہے بہت زیادہ۔
مطلب کرائم اسنیچنگ مختلف ایریاز میں بھی ہوتی ہیں، پاکستان کے مختلف حصوں میں ہوتی ہے، لیکن آپ کراچی کے کرائم کا پیٹرن اگر اسٹڈی کریں گے تو اس کرائم کے اندر وائلنس بہت زیادہ ہے، اور یہ وائلنٹ ایلیمنٹس جو ہے وہ وہاں سے ہم نے یہاں پہ ٹرانسفر ہوا. اچھا دیکھیے 14 ماہ کا آپ کا ایکسپیرینس ہے سوراب گوٹ کا، اور جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اعتراف میں ان لوگوں سے آپ کا واسطہ بھی پڑتا ہوگا، اور یقیناً آپ نے کئی کارروائیاں کی ہوں گی، تو زیادہ تر کون سی ایسی ایکٹیویٹی ہیں اور جن کو فوری طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے پاس سب سے پہلے تو ان کے ڈیپورٹیشن کے قانون جو ہیں وہ سب سے پہلے اس کو امپروو کرنا چاہیے، کہ جن کے پاس افغان ریفیوجی کارڈ نہیں ہے ان کو بالکل بغیر کسی ٹرائل کے اور فوری طور پہ ان کو ڈپورٹ کیا جائے. نمبر 1 چیز. نمبر 2، یہ افغان جو ہے مختلف بستیاں بنا کر سیٹل بھی ہو رہے ہیں ہماری بستیوں کے اندر. ہمارے خالی لینڈز ہیں سوراب گوٹ میں، بہت ساری زمین ہے، کیونکہ کراچی حیدرآباد کی طرف ایکسپینڈ ہو رہا ہے. ساؤتھ میں سی ہے تو نارتھ سائڈ پہ کراچی ایکسپینڈ ہو رہا ہے. اگر آپ اس جگہ کو دیکھیں وہاں بہت ساری خالی زمین ہے جہاں پر یہ آباد کاری کر رہے ہیں اللیگل طور پہ، اور وہ ایسی آباد کاری ہو رہی ہے جس کو بعد میں ویکیٹ کروانا آپ سمجھیں کہ ایک ناممکن چیز ہو جائے گی. تیسرا فیکٹر آپ اس پہ دیکھیں گے جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی، کہ کسی ٹائم میں کراچی کے یہ چند ایریاز تھے، الآصف اسکوائر تھا، یہ نو گو ایریاز تھے. بالکل، اور لوگ جاتے ہوئے ڈرتے تھے، نو گو ایریاز تھے. لیکن الحمدللہ ہماری فورسز نے اس میں، پاکستان پولیس کا، کراچی پولیس کا بہت بڑا رول ہے، سندھ پولیس کا، اس میں پاکستان رینجرز کا بہت جو ہے بڑا رول ہے، اس میں پاکستانی فوج کا بہت بڑا رول ہے. ان کے جوانوں نے بڑی قربانیاں دے کر جو ہے یہاں پر امن بحال کرائے، اور آج الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈسپائٹ کہ ہمارے پاس یہ ڈیموگرافک پرابلم ہے بہت بڑی افغانیوں کی، لیکن اسٹل ہم اتنا سیکیور فیل کر سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی ٹائم یہاں پر موو وہاں پہ جا سکتے ہیں، کیونکہ رات میں اگر آپ 9-10 بجے کے بعد تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ سوراب گوٹ چلے جائیں، مگر آج تو وہاں پر افغانی پلاؤ، افغانی تکے، افغانی کھانے مل رہے ہیں، جہاں پر ہم ایک طرف بات کرتے ہیں کہ ہم ان کو ڈیپورٹ کر دیں، اور وہ لوگ تو اتنے مضبوط ہو رہے ہیں کہ اپنا کلچر تک ایکسچینج کر رہے ہیں، ان کے کھانے ہم لوگوں میں مقبول ہو رہے ہیں، اور دوسری چیزیں بھی جو لیگل ان لیگل چیزیں کسی نہ کسی طرح ہم لوگ کلچرل ایکسچینجز جو ہیں، کلچرل ایکسچینجز کوئی بری بات نہیں ہے، پوری دنیا میں کلچرل ایکسچینجز ہوتے ہیں. چائنا، جاپان ہے، ان کی آپس میں کوئی دوستی نہیں ہے، لیکن آج بھی آپ جاپان میں جائیں گے تو وہاں پر ایک چائنا ٹاؤن بنا ہوا ہے. اسی طریقے سے امریکہ اور چائنا، ان کی آپس میں کوئی زیادہ اچھی دوستی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ امریکہ چائنیز پروڈکٹ، ان کا جو مین فلیگ شپ پروڈکٹ ہے آئی فون، وہ چائنا مینوفیکچر کرتا ہے. تو کلچرل ایکسچینجز کوئی بری بات نہیں ہے. افغانی آئیں پاکستان میں، دے آر موسٹ ویلکم، لیکن لیگل طریقے سے، جو لیگل طریقہ ہے، آ کر اپنے کھانے انٹروڈیوس کریں، اپنا کلچر انٹروڈیوس کریں، اپنے ہینڈی کرافٹس کو پاکستان میں انٹروڈیوس کریں. اپنے جو ان کے کارپیٹس بہت اچھے ہوتے ہیں، تجارت کے طور پر آپ اس کو کریں، مگر جب بھی آپ آئیں تو اپنے پاسپورٹ پہ ٹھپا لگوا کر آئیں، تاکہ آپ لیگل طریقے سے آ کر یہاں پر رہ سکیں، اور جس طرح سے بزنس ویزا ہوتا ہے وہ لیں اور یہاں پر تجارت کریں. مگر وہ لوگ جو غیر قانونی طور پر ہیں، کیونکہ اب وہاں کے معاملات بہتر ہیں، اب خود ان کی اپنے ملک کی حکومت ہے اور وہی لوگ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں، تو اب کیونکہ ان لوگوں کو واپس جانا چاہیے، وہاں پہ حالات بہتر ہیں، کیونکہ پاکستان نے خیر سگالی کے طور پر، دوستی کے طور پر، انسانی ہمدردی کے طور پر آپ کو جگہ دی، آپ کو پناہ دی، مگر اب آپ کی واپسی کا وقت ہے. تو اس پر ان دی لاسٹ کو میسج دینا چاہیں شیخ صاحب، کیا کہیں گے؟ میں ذاتی طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں UNHCR کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے، انٹرنیشنل ایجنسیز کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، کہ جو افغان ریفیوجیز اگر یہاں پر لیگل ہیں یا لیگل بھی ریفیوجیز ہیں، ان کو اب اپنے ملک میں واپس جو ہے وہ ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے اسٹیپس انٹرنیشنل کمیونٹی لے. اس کے علاوہ پاکستانی گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایک جامع پالیسی بنا کر جو ہے اپنے شہریوں کو بھی اس سے فائدہ دے. بالکل جی، بہت خوبصورت میسیج، اور یقیناً جب تک قانون پر عمل درآمد نہیں ہوگا تب تک تمام ادارے اپنی احساس ذمہ داری نہیں کریں گے، تو یہ ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ناممکن نظر آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عام شہری کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایسی مشکوک چیزیں ہیں، یا کوئی بھی نیا شخص یا کوئی بھی زبان بولنے والا آپ کے سراؤنڈنگ میں ہے
اور مشکوک لگتا ہے تو آپ کو فوری طور پر اس کی کمپلین کرنی چاہیے، متعلقہ تھانوں میں کرنی چاہیے۔ بالکل جی، یہاں وقت ہوا ایک وقفے کا، اور اس وقفے کے بعد دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے کہ پاکستان میں رہنے والے غیر ملکی غیر قانونی طریقوں سے جو پاکستان میں مقیم ہیں، ان کے یہاں رہنے سے کس طرح سے ہم پر ان کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ہماری معیشت پر، امن و امان پر، اس پر گفتگو کریں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، اور آج کا خصوصی پروگرام اور جس میں بات کر رہے ہیں غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغانی باشندے جو کہ اپنے ملک جانے کا نام ہی نہیں لیتے، اور اس وقفے سے پہلے بھی اسی حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ تو جی اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے نسرین حسین صاحبہ نے، جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں، تو ان سے پروگرام کی گفتگو پر بات کرتے ہیں موضوع پر۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ نسرین آپا، کیا کہیں گی اس وقت جو صورتحال ہے، اور ہر کسی کی زبان پر یہ چیزیں عام ہیں کہ جب افغانیوں کی بات کی جاتی ہے، جب بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، دہشت گردی کی بات ہو، منشیات کی بات ہو، غیر قانونی اسلحے کی بات ہو، تو یہ تمام چیزوں کے جو گٹھ جوڑ ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ سب وہیں سے تانے بانے ملتے ہیں جو کہ افغانستان کے بارڈر سے پاکستان اسمگل ہو کر آتی ہیں، اور اس میں چمن بارڈر ہو، تورخم بارڈر ہو، یہ تمام وہ بارڈرز ہیں جس کے ذریعے پاکستان کے اندر یہ وہ تمام چیزیں بآسانی پھیل جاتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو غیر قانونی طور پر افغانی ہیں ان کو بھیجنا ان کے ملک کتنا ضروری ہے؟ اب بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت ایک مجبوری تھی۔ اس کے باوجود، اس مجبوری کے باوجود آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، آپ تو بہت چھوٹے ہیں، آپ کی جو جنریشن ہے اس نے تو ان کو مطلب اس وقت دیکھا ہے جب ان کی 2-3 جنریشنز یہاں پہ جوان ہو چکی ہیں۔ دیکھیے، مہاجر کی اگر ڈیفینیشن چینج ہوئی ہے تو ان افغانیز کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مہاجر کسے کہتے ہیں؟ جو اپنا ملک چھوڑ کر، اپنے لوگ چھوڑ کر، اپنے معاشی اور اپنے سماجی حالات کی قربانی دے کر ہجرت کرتا ہے۔ 47 کی ہجرت، یہ آئے تھے تجارت کرنے بیسیکلی، اور یہ وہاں سے بے تحاشا پیسہ لائے، اور ان کی تجارت کا مین ذریعہ آپ کو پتہ ہے ہیروئن، اسلحہ، اور وہ امپورٹڈ گڈز جو پاکستان میں دستیاب نہیں ہوتی تھیں، اسمگل ہو کر آتی تھیں۔ وہ اسمگلرز جتنے تھے افغانستان کے، وہ سب آپ کو یہاں جمع ہو گئے، اور 3 ڈیکیڈز میں، 3 عشروں میں انہوں نے آہستہ 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 کراچی کی 80% اکانومی کو کنٹرول کر لیا۔ جو یہاں سب سے بڑی کمیونٹی تھی، بزنس کمیونٹی، وہ میمن کمیونٹی تھی۔ دہلی سوداگران تھے، سب اردو بولنے والے تھے یا گجراتی اسپیکنگ تھے، اور پلس وہ چھوٹا دکاندار جیسے ایمپریس مارکیٹ، جامع کلاتھ، ٹوٹل اردو بولنے والے یہاں پر ہوتے تھے۔ مگر آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ پورے کراچی پر یہ غالب آ چکے ہیں۔ آپ کسی بھی مارکیٹ میں جائیں، کوئی نئی مارکیٹ بن رہی ہے، کوئی شاپنگ مال بن رہا ہے یا کچھ بن رہا ہے، پیچھے آپ کو وہی نام نظر آئیں گے، اور جو اپنی ظاہری شخصیت کو بھی چھپاتے ہیں، اور وہ کہیں بھی یہ ظاہر نہیں کرتے یا بتاتے نہیں ہیں کہ ہمارا تعلق افغانستان سے ہے، مگر ان کے تانے بانے سب وہیں پر ہے۔ اب جو مقامی لوگ ہیں وہ خود اپنے معاشی طور پر بدحالی کی طرف ہیں، اور یہ وہ تمام لوگ ہم پر اب قابض ہو چکے ہیں، اور یہی کیونکہ جب اسلام آباد آئے اور اس کے بعد اب اسلام آباد سے نکال کر انہیں کراچی کی طرف منتقل جو کر دیا گیا، اس صورتحال کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اس پس منظر کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو آپ نے خود ہی کر دی کہ یہ آہستہ آہستہ 3 عشروں میں یہ اسلام آباد سے ڈیلیبریٹلی بائی ڈیزائن کراچی شفٹ کیے گئے، لیکن انہوں نے 4 حصوں میں اپنی تجارت کو تقسیم کیا۔ ایک بہت بڑا اسمگلر آیا جس نے بڑے بڑے مالز خرید لیے پہلے آتے ہی، اور وہ سارا امپورٹڈ ٹیکسٹائل، اس کے علاوہ وہ چیزیں جن کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں، اصولاً نہیں کرنا چاہیے، انڈین کپڑا، خواتین ہماری بہت زیادہ۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے کیا کیا، پوری ٹرانسپورٹ اور پورا فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ وہ ہائی جیک کر لیا۔ یہ اسینشل ضروری اشیاء تھیں ساری۔ اور تیسرے نمبر پہ آئے کوئٹہ ہوٹل، اور بالکل، اور آج آپ دیکھیے کہ جتنے بھی ہوٹلز ہیں، جبکہ وہ خود چائے نہیں پیتے ہیں، جی، مگر انہوں نے ہمیں چائے پہ لگایا ہوا ہے۔ اور آج کراچی میں آپ دیکھیے افغانی پلاؤ، افغانی تکے، افغانی کڑھائی، اور اس کے علاوہ افغانستان کے پرچم بھی لہرائے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں۔ اور آپ کسی کے ملک میں جہاں پہ آپ کو پناہ دی گئی ہے،
آپ کے وقت کو یا جس وقت مشکل وقت تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پناہ لیتا ہے وہ حالات بہتر ہونے پر پلٹتا ہے, واپس جاتا ہے, کیونکہ آپ مہاجر تو نہیں ہیں کہ ہجرت کر کر آپ آ چکے ہیں. تو اب یہ جیسا آپ بات کر رہی ہیں کہ ہوٹلز ہو گئے اور شنواری آ گئے, غیر قانونی طور پر ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جتنی ہیں وہ آپ کو انہی کے ساتھ وابستہ ملے گی, چاہے سوات ہو, بنیر ہو, آپ کا کے پی کے سارا وہاں سے, اور بلوچستان سرحد میں چمن بارڈر سے. میں بلوچستان میں 3 سال میری پوسٹنگ رہی ہے کہ کہاں تک انہوں نے پیر پھیلا لیے ہیں. نادرا اس میں پورا انوالو رہا ہے انلیگل شناختی کارڈ بنانے میں, اور ان کو قومی شناخت دی گئی ہے. جی, قومی شناخت دے دی گئی. پلس اسمبلی نے بل پاس کر دیا کہ جو کراچی میں یا پاکستان میں 1 سال رہ جائے پھر اس کو لیگل کر دو, شناخت دے دی جائے. ہم بھی چلے جاتے ہیں, باقی تو سب چھوڑیے آپ. میں سندھ کے کسی رورل میں چلی جاتی ہوں تو کیا وہ مجھے شناخت دے دیں گے, میرا ڈومیسائل اور کارڈ بنا دیں گے؟ ہرگز نہیں ملے گا نا. تو یہاں ہمیں تمام حکومتیں, میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہی ہوں, جتنی بھی سیاسی حکومتیں آئی ہیں تو ان کا آشیرواد رہا ہے, بالکل رہا ہے, اس کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے. سپر ہائی وے اب آپ کا نو گو ایریا بن چکا ہے جہاں انہوں نے سارا اسمگل ایرانی پروڈکٹس, اور اتنا آزادانہ طور پر آپ کو مارکیٹس میں بکتا ہے, اور ہم فخریہ طور پر جاتے ہیں وہاں پہ وہ چیزیں خریدتے ہیں. چاہے آپ لی مارکیٹ چلی جائیں, آپ کو تمام ایرانی پروڈکٹ ملیں گی. کھوری گارڈن چلے جائیں, اور اس طرح سوراب گوٹ کا جو ایریا ہے, اور آپ کو کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر تمام ضروریات زندگی کی چیزیں, کپڑا ہو, الیکٹرانک آئٹمز ہو, اور جتنے بھی یہاں پہ بڑا مارکیٹس کے نام پر مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں, سب اسمگل شدہ مال ہے جو کہ لنڈا کے نام پر بیچا جا رہا ہے. مگر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, اور یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں. کہیں نہ کہیں پر چیزوں میں کچھ نہ کچھ کوتاہی ہے مینجمنٹ کی طرف سے, تو جو یہ آسانی سے یہ بارڈر. بلوچستان میں تو پیٹرول بہت ایرانی پیٹرول اتنا کھلا اسمگلنگ. اچھا, اب اس کا ایک پازیٹیو سائڈ بھی دیکھیے. آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے ملک واپس جائیں, وہاں سے بیٹھ کر تجارت کریں, جو لیگل وے ہے, جو قانونی طریقہ, جس سے ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو. دوسری بات, اگر آپ یہاں آئی گئے ہیں تو آپ یہاں کے لوگوں کو روزگار دیجئے. آپ کسی ایک کوئٹہ یا شنواری ہوٹل پہ جائیں, آپ ایمپریس مارکیٹ جائیں, جو ٹھیلے پھلوں کے آپ کو نظر آئیں گے, اگر وہاں ایک کراچی کا مقامی باشندہ آپ کو نظر آ جائے. اور پھر جابز بھی انہی لوگوں کو آفر کرتے ہیں جو ان کے ہم زبان ہیں یا ملک کے لوگ ہیں, اور جو اپنی جو بنیادی پہچان ہے اس کو چھپا کر وہ پھر پاکستان کے دوسرے شہروں کے نام سے منسوب کرتے ہیں. اچھا, میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں, آپ کے خیال میں وہ کون سی کمیونٹی ہے جس کو افغانیوں کے آنے سے سب سے زیادہ نقصان ہوا؟ ابھی کراچی کے لوگ چھوڑ دیجئے. پختون, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی زبانیں ملتی ہیں, اور جب بھی ہم افغان کو برا کہتے ہیں کچھ لگتا ہے, اور وہ لگتا ہے کہ ہم شاید اپنی پختون بھائیوں کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں یا ان کو برا کہہ رہے ہیں. تو یہ اس چیز کو ہمیں واضح طور پر فرق رکھنا ہوگا کہ جو پختون برادری ہے وہ الگ ہے, وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جو دوسرے ملک سے یہاں پر آئے ہیں, برس سے یہاں مزدوری کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, جوتے گاٹ رہے ہیں, اور وہ آج بھی اسی کام پہ بیچارے لگے ہوئے ہیں. اور یہاں پر آنے والے جو چند لوگ جن کی ہم بات کر رہے ہیں افغانیوں کی, وہ چھوٹا سا ایک بزنس شروع کرتے ہیں, اس کے بعد وہ وسیع سے وسیع تر, اور پھر اس کے بعد ان کی بڑی بڑی بلڈنگز, عمارتیں, اور وہ پاکستان میں بزنس ٹائکون بن کر سامنے آتے ہیں. بہت بڑے بڑے بزنس ٹائکون بن چکے ہوئے. میں کنٹونمنٹ گئی تھی ٹیکس دینے کے لیے, تو میں نے دیکھا یہ مجھے ایک نئی عجیب سی شکلیں اور بڑے ان کے ہائٹ وائٹ بھی بڑے. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ کہتے ہیں جناب افغانی ہیں, پورا فیز 8 خرید لیا انہوں نے. اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ اور وقتاً فوقتاً ہم ان کے خلاف کامبنگ آپریشن کرتے ہیں, ان کے اوپر ریڈ کرتے ہیں, جیل کرتے ہیں, پھر ان کو واپس ڈیپورٹ کرتے ہیں. تو مستقل طور پر کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں جس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہوتی ہے, آپ نے آئی ڈی کارڈ جاری کیا, کہیں ٹیررسٹ جاتے ہیں یا اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث ہوتے ہیں, جناب عالی ان کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے لوگوں کو مدد کرنی پڑے گی, لا انفورسنگ ایجنسیز کی, اور اسٹیبلشمنٹ سے میں خاص طور پر کہوں گی اب یہ ان کی ڈیوٹی ہے, چونکہ ان کے لوگ مر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے لوگ بھی روزانہ 10 لاشیں 15 لاشیں ٹیررزم سے لڑتے, وہ اس کام کے لیے تو نہیں ہے, وہ تو بیچارے بارڈرز کو سیکیور. اس کے بعد ان کو گالی بھی دلوائیں آپ سوشل میڈیا پہ, فوج کو گندا کرنے, باہر سے بیٹھ کر بھی یوٹیوبرز اور یہاں سے بھی. تو یہ کوئی ڈیزائن ہے نا کہ فوجی مرے بھی اس ملک کے, بدنامی بھی اپنے سر مول لیں.
تو میں تو خود ایک فوجی کی بیٹی ہوں، تو مجھے معلوم ہے، میرے والد منسٹر آف ڈیفینس میں رہے ہمیشہ، میں نے ایسی صورتحال کبھی بھی نہیں دیکھی کہ فوج مر بھی رہی ہے، سیلابوں میں وہ آپ کو بچانے آ رہے ہیں، زلزلے آئے تو وہ بچانے آ رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کریٹ ہو تو وہ بچانے کے لیے آ رہے ہیں۔ دیکھیں ملک پہ جب بھی مشکل وقت آیا ہے، یہ افواج پاکستان ہیں جنہوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں ہمیں سہارا دیا۔ ہمارے جوان سرحدوں پر اپنی نیندیں گزارتے، اپنی جوانیاں گزارتے، اپنے رشتوں سے دور رہ کر، اور ہمیں آرام کی نیند سلاتے ہیں کہ ہم آزاد فضا میں ہیں۔ اور یہ یقیناً کوئی بیرونی طاقتیں ہیں جو ملک دشمن ہیں جو یہ پروپیگنڈا پھیلاتی ہیں۔ ہے راہیل، مگر مجھے یہ بتائیے، آپ نے کبھی کسی گوری چمڑی والے کو، ہم کہتے ہیں نا یہود و ہنود کی سازش ہیں، بھائی آپ نے کسی کو دیکھا یہاں پہ کچھ کرتے ہوئے؟ سیکریٹیرین ہو تو، مسجد پہ حملہ ہو تو، امام بارگاہ پہ حملہ ہو تو آپ کے یہاں سے لوگ مل جاتے ہیں نا۔ آپ جب یہاں اویلیبل ہیں اور انہوں نے اپنے منہ پر فار سیل کا بورڈ لگا لیا ہے تو انہیں کوئی بھی کسی بھی مقصد کے لیے خرید سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ ہمیں اس میں سب سے زیادہ جو آن بورڈ لینا پڑے گا، میں سلوشن کی طرف جا رہی ہوں، وہ ہمارے پختون بھائیوں کو لینا پڑے گا، چونکہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی، بہت زیادتی ہے، لیکن یہ بائی ڈیزائن ہمارے یہاں ہوا کہ پختون اور پنجابی جن کا خون پسینہ یہاں کی عمارتوں میں شامل ہے، ٹھیک ہے نا، شامل ہے، کیونکہ اردو بولنے والے تو پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ سیکریٹریٹ چلاتے تھے، ٹھیک ہے نا، یونیورسٹیوں میں پڑھاتے تھے، کالجوں میں پڑھاتے تھے۔ جو ہمارا پختون اور پنجابی بھائی تھا وہ لیبر کلاس تھی، اور ان کا خون پسینہ اس شہر کی عمارتوں میں موجود ہے، چاہے گھر ہیں، چاہے بلڈنگز ہیں، بڑی کمرشل۔ ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی، اور زیادتی کرانے والا کون تھا؟ اس کو پتا تھا ہم لڑائی کرائیں گے تو یا پختون مرے گا، یا پنجابی مرے گا، یا مہاجر مرے گا، ہم ٹھیک رہیں گے۔ تو یہ ان کا ڈیزائن اب چینج ہوا ہے، اب انہوں نے کہا آپ افغانی کو لے کر آؤ، اسلحے کے ساتھ لے کر آؤ۔ اور دیکھیں کہ اگر ہم افغانیوں کی بات کریں، کیونکہ اسپیشلی اس پہ بات کی جا رہی ہے، وہ آپ کی گلی گلی سے واقف ہے، گلی کے ہر گھر سے واقف ہے۔ جو وہ کچرا اٹھانے کے لیے آتا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ ایک گھر میں کتنے فرد رہتے ہیں، اس علاقے میں کون شخص کیا کرتا ہے، یہ سب آپ کے سیکیورٹی رسک ہیں۔ جب آپ کی کام اور مدت پوری ہو چکی ہے، اب آپ کے ملک کے حالات بہتر ہیں، نہ تو وہاں پہ امریکی ہیں نہ کچھ ہیں، اب آپ کا ان کا یہ فرض ہے کہ اب یہ واپس اپنے ملک ہمارا بھی فرض واپس ہے، جائے۔ ہم ہر چیز کی ذمہ داری ایک تو نا حکومت پہ ڈال دیتے ہیں، بحیثیت ایک عام پاکستانی شہری کے، آپ کے پڑوس میں کوئی مشکوک آدمی آ کر رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ نہ یہ اردو بولنے والا ہے، نہ یہ پختون ہے، نہ یہ فوری طور پنجابی، پر رپورٹ کریں، ہاں فوراً رپورٹ کریں، اور پھر اگر اس کا نہ ملے تو پھر آپ میڈیا کو کانٹیکٹ کریں، تاکہ میڈیا بھی ایکسپوز ہو جائے کہ میڈیا اس میں کتنا اپنا کون سا رول پلے کرتا ہے۔ پلس میں پرٹیکولرلی آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ہمارے چیف آف آرمی سٹاف، ہمارے ملٹری آپریشنز، پلس ہمارے جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے سیکٹر انچارج ہیں پورے ملک کے، چونکہ نقصان ان کی جانوں کا ہو رہا ہے بھائی، وہ لوگ سرحد پر دشمن سے لڑنے کے لیے ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ ہر وقت یہاں پر ٹیررزم ہوتا رہے اور وہ ان کے لوگوں کی لاشیں آتی رہیں اور فوج اس طرح مرتی رہے، نہیں، ان کی جانیں فالتو نہیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے قانون موجود ہے، مگر ضرورت ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرانے کی۔ جب تک ہم اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچیں گے اور اس کے لیے جذبہ حب الوطنی ہمارے اندر ہوگا تو ہم اپنے سراؤنڈنگ، اپنے دوست اور دشمن کی پہچان رکھیں گے، اور اسی پہچان کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور ارد گرد جس طرح سے بات کی گئی کہ مشکوک افراد پر بھی نظر رکھیں اور فوری طور پر رپورٹ کریں۔ اور آج کے اس پروگرام سے راحل بیگ کو دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔